Assalamu alaikum, everybody, and welcome to Campus Insider, our weekly webinar video series. My name is Ali Zahid, and I'm going to be your host for today. Today, we are going to discuss how important technology is in education. But before I go ahead and introduce our distinguished panel of guests, just a few words about Campus Guru, one of its kind educational portal for students, teachers, and institutes all across the country. Since our launch, we have guided students in making well-informed academic decisions. Our aim always been to offer solutions to bridge the massive information gap that lies for students when they're finding their institutes or making better program decisions. Uh, Along with that, we keep our visitors informed about the innovation in the field of technology. And today we're going to highlight a very important aspect in that regard, which is how can we make teaching more interactive? What has the rate of adoption been for this new form of learning since the pandemic began? Today, for this interesting conversation, we have with us Mr. Shehzad Jiva, who is the Assistant Professor for Arts and Sciences at the Aga Khan University and also Director Examination Board at Aga Khan University. Along with that, he is also the Chairman National Steering Committee of the Intermediate Board. From Karachi, we are also joined by Mr. Mansoob Hussain Siddiqui, who is the Director General Private Institutions in Sindh. From Lahore, we have Mansoor Sarwar, Dr. Mansoor Sarwar, who is Vice Chancellor, University of Engineering and Technology, Punjab, and the founder of the IT department in Punjab. उनके साथ मौजूद है राना लियाकत, an art subject specialist and leader of the Punjab Government School of Teachers. With him would be Rana Atta, senior subject specialist and head of Army Public School. And last but not the least, from the capital city, we have been joined by Dr. Muhammad Ali, who is Vice Chancellor, Quaid-e-Azam University, Islamabad. So, gentlemen, thank you for being with us. And my first question would be to Dr. Muhammad Ali, that how do you think higher education has adapted to this new form of learning since the pandemic began? Uh, how are institutions seeing it, and what vision do they have going forward? Thank you very much. This is a very important and relevant topic. देखें ये हम सारे तो आपको पता है कि we are not online universities. हम physical in person teaching करते हैं और ना हम ODL की universities हैं. तो जब pandemic आया 2020 में, तो all of a sudden 30th March 2020 को universities और तालीमी इदारे सारे बंद हो गए और उसके बाद ना हमारे टीचर्स इस चीज से ट्रेंड थे और मैं खुद भी नहीं था. जैसे आज हम आपके साथ हमने ज्वाइन किया है तो टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म को यूज किया है. मैं एक रिमोट जगह पे बैठा हूँ और वहां से आपसे बात कर रहा हूँ. तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ टेक्नोलॉजी. और फिर जब ये 30 को यूनिवर्सिटीज बंद हो गई, बाकी ज़ाहिर तालीमी इदारे स्कूल कॉलेजेस भी बंद हो गए, तो अब हमारे पास ये चॉइस थी कि हम क्या करें, ऑनलाइन जाएं. तो हमने एट कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी हमने यूनिवर्सिटी को 2 महीने के लिए बंद किया और अपने टीचर्स को जो है वो ट्रेन किया फॉर ऑनलाइन. चूंकि हमारा एक और जो इम्पोर्टेंट मसला है वो ये है कि हमारा कंटेंट भी ऑनलाइन के लिए नहीं है, हमारा कंटेंट भी इन पर्सन टीचिंग के लिए है और बहुत सारे हमारे डिसिप्लिन्स में लैब वर्क है. तो हमारे पास चैलेंज ये था कि हम क्या करें. सो हमने पहले थोड़ा सा कंटेंट को मॉडिफाई किया. कंटेंट को मॉडिफाई करने के बाद हमने अपने असातिज़ा की ट्रेनिंग की. मैंने खुद भी ट्रेनिंग ली कि जी किस तरह हम इसको ऑनलाइन मोड पे जा सकते हैं. और उसके बाद 2 महीने के बाद मार्च एंड अप्रैल एंड मई हमने जो है वो यूनिवर्सिटी को बंद रखा और 1 जून को हमने यूनिवर्सिटी को ऑन किया. और उसके बाद उन 2 महीने में हमने अपना जो हमारा डेटा सेंटर था और हमारी IT की फैसिलिटीज थी उसको भी बेहतर किया कि ज़ाहिर है हमें उसको एनहांस करना पड़ा उसकी कैपेसिटी को. तो ये एक चीज थी जो हमारे एंड पे थी. अब दूसरी चीज स्टूडेंट्स के एंड पे भी थी. स्टूडेंट्स आर नॉट ट्रेन्ड फॉर ऑनलाइन लर्निंग
اور پھر ان کو پرابلم تھے انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کے پرابلمس تھے. قائد اعظم یونیورسٹی میں باقی جگہ پہ بھی ایسا ہوگا. ہمارے ہاں کوٹا سسٹم ہے اور ہر اکائی سے اسٹوڈنٹ پڑھنے آتا ہے. اب جی بی تھا, کشمیر کے اسٹوڈنٹس تھے, فاٹا کے تھے, تو وہاں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا پرابلم تھا. تو وہ بھی گریجولی ریزالو ہونا شروع ہوا اور آہستہ آہستہ ہم لوگوں نے اس میں امپروومنٹ کرنے کا بہت ساری کمپلینٹس بھی شروع میں آئیں فرام آل سائڈ. اسٹوڈنٹس کا بھی چونکہ اتنی سیریسنیس نہیں تھی, بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہماری ٹیمز, ہم مائکروسافٹ ٹیمز کو یوز کر رہے تھے, اس کے اوپر وہ لاگ ان ہو جاتے تھے اور اس کے بعد وہ ڈسپیئر ہو جاتے تھے یا کلاس نہیں پڑھتے تھے. تو لیکن میں صرف آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا. تو آن لائن ٹیچنگ پھر ہم نے جو ویٹ لیب تھی اس کی بجائے ڈرائی لیب کو آپٹ کیا. لیکن کچھ جو انسٹیٹیوشنز ہیں جیسے میڈیکل ہے, انجینئرنگ ہے, وہاں پہ آپ ڈرائی لیب کو یوز نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں بھی الیکٹرانکس تھی, تو اس کے لیے بھی ہم نے کوئی راستہ نکالا کہ ہمارے پاس دو آپشنز تھے کہ ہم ان کا ٹائم ضائع کر دیں یا ان کو انوالو کریں. اور اس میں سب سے پہلے اسٹریس بھی تھا اسٹوڈنٹس میں. تو وہ ہم نے اور بلکہ پاکستان کی ساری یونیورسٹیز نے یہی آپٹ کیا کہ ہمیں آن لائن موڈ پہ جانا چاہیے اور ہم انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کو امپروو کر لیں گے. اور آج تو میں نے بیک گراؤنڈ جب بتایا, ابھی یونیورسٹی 6 جو ہے اکتوبر 6 ستمبر کو کھلی ہیں, تو اس سے پہلے تک یہ اوور 1.5 ایئر ہم نے بہت زیادہ امپروومنٹ کی, بہت زیادہ لرن کیا. اور اب الحمدللہ ہم فلی اکوپڈ ہیں کہ ہم آن لائن جو ہمارا موڈ ہے اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کو ڈسکنٹینیو نہیں کریں. ہم ہر جو ہمارا سیمیسٹر ہے اس میں ایک ماڈیول ضرور ہر اسٹوڈنٹس کو آن لائن پڑھائیں گے, فار دا ریزن کہ ٹیچرز بھی اس کے ساتھ ابھی جو ان کو سارا انہوں نے سیکھا ہے وہ اس کو جاری رکھیں, رادر امپروو کریں. اسٹوڈنٹس بھی اس کے ساتھ, چونکہ آن لائن کا پلیٹ فارم بڑا براڈر ہے, ہمارے سارے لیکچرز وہاں موجود ہیں. ہم نے دونوں موڈ کیے, سنکرونائز بھی اے سنکرونائز. جو اسٹوڈنٹس ہم سارے لیکچرز کو ریکارڈ کر رہے تھے اور ہمارے جو کیمپس میں لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے اس پہ وہ لیکچرز موجود ہیں, اور اسٹوڈنٹس جو نہیں سوئچ آن کر سکتا تھا وہ اس کو ہم نے وہ لیکچر پرووائڈ کیے. اور پھر آخری بات کر کے, کیونکہ بہت سارے لوگوں نے بات کرنی ہے, اور ہمارے لیے ایک چیلنج یہ بھی تھا کہ آن لائن ایگزامز کے ماڈیول کو بھی تیار کیا جائے, کیونکہ ہم جو ہے وہ فیس ٹو فیس ایگزام لیتے تھے. تو وہ بھی ہم نے اس کو بھی ڈیزائن کیا, اس کو ہم نے اس کو ریویو بھی کیا. ریویو کرنے کے بعد ہم نے اس میں غلطیاں بھی دیکھی, کوتاہیاں بھی دیکھی, اور اس کو بھی بہتر کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پروسیس ہم نے لرن کیا ہے الحمدللہ اب کووڈ کنٹرول میں ہے, اینڈ وی ہوپ اینڈ پرے کہ یہ کنٹرول میں رہے گا. لیکن آئی وڈ سجیسٹ کہ جن انسٹیٹیوشنس نے یہ ڈیولپ کر لیا ہے ان کو یہ کنٹینیو رکھنا چاہیے فار 2 ریزنس, کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی سچویشن آئے تو وی کین امیڈیٹلی شفٹ ٹو دی آن لائن ٹیچنگ, اور ادروائز to be more technology savvy and to learn more or to have a more approach. میں تو یہ بھی کہوں گا کہ یونیورسٹیز کو اب ان جنرل, کیونکہ ایچ ای سی نے او ڈی ایل کی پالیسی اپروو کر دی ہے, تو کچھ پروگرام یونیورسٹیز, ساری یونیورسٹیز کو آن لائن بھی شروع کر دینے چاہیے. اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک یہ ہوگا کہ کوئی لوگ ریموٹ جگہ سے بیٹھے ہوئے کچھ کورسز اگر لینا چاہیں تو وہ آن لائن موڈ سے لے سکتے ہیں, اور دوسرا یونیورسٹی کا جو آن لائن سسٹم ہے اور فیکلٹی جو ہیں وہ اس کے ساتھ ان کو جو مانوسیت ہوئی ہے یا جو انہوں نے لرن کیا ہے اس کو بھی جاری رکھیں. جی تھینک یو. جی ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ. آپ کا جواب ہیڈ پریٹی مچ کورڈ a lot of questions that we might have آگے چل کے. ایک چیز یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ جس طرح کہ آپ نے کہا کہ آپ کا تعلق ایک یونیورسٹی سے ہے, سو ہمارے یہاں کنسیڈر ایسا کیا جاتا ہے کہ یونیورسٹی فائنینشلی کافی اسٹرانگ ہوتی ہیں, دی انسٹیٹیوٹس who can kind of invest in technology. I would like to understand یہاں پہ ہمارے پینلسٹ کے اسکول لیول پہ, K-12 لیول پہ جہاں پہ بچے فرام کنڈر گارڈن آل دا وے اپ ٹو 12th گریڈ, وہاں پہ کس قسم کے چیلنجز تھے, اف اینی تھنگ ڈفرنٹ فرام جو ڈاکٹر صاحب نے بولا. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر سعید منصور صاحب, رانا لیاقت صاحب, اینی بڈی ہو وڈ لائک ٹو اسٹیپ ان پلیز. ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا ابھی اس کے اوپر جو ٹیکنالوجی آن لائن تھی اس پہ ڈسکس کی ہے.
بات یہ ہے کہ جس ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ آن لائن ایجوکیشن دینے جا رہے ہیں کیا وہ ہمارے ہاں اسی کوالٹی کی ہے جو باہر ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اسکول ایجوکیشن میں اس وقت تقریباً 1 کروڑ 18 لاکھ بچہ پڑھ رہا ہے. تو کیا ہم ان کو آن لائن دینے کے لیے وہ سہولیات وہ ٹیکنالوجی ان کو فراہم کر سکیں گے؟ یونیورسٹی لیول پہ تو ڈاکٹر صاحب کی بالکل بات ٹھیک ہے کہ یونیورسٹی لیول پہ بچہ جو ہے وہ آن لائن ایجوکیشن لے سکتا ہے، لیکن جو ایجوکیشن اسکول لیول کی ہے یہ کلاس روم میں ہی بیسٹ ہے. اور ہمارے کچھ لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی تو نہ تو بچوں کے پاس وہ فیسلٹی تھی اور نہ ہی وہ اساتذہ کے پاس تھی. لیکن جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں اب جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، مثلا کہ ہمیں ڈینگی کے ساتھ، سموک کے ساتھ اور کووڈ کے ساتھ رہنے کے لیے اپنے طرز زندگی کو جو ہے نا وہ تبدیل کرنا پڑے گا، اور ہمیں جس طرح بیرون ممالک جو ہیں وہ اپنی ٹیکنالوجی کو مختلف شعبوں میں استعمال کر رہے ہیں اس کو ہمیں ایجوکیشن میں بھی لانا پڑے گا. لیکن اس کو ایجوکیشن میں لانے کے لیے ہمیں کوالٹی اس ٹیکنالوجی کی کوالٹی کو جو ہے اس اسٹینڈرڈ پہ لانا پڑے گا جو باہر کے ممالک میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسکول لیول پہ جو ہے آن لائن جو سسٹم ایجوکیشن ہے وہ ابھی ہمارے ملک میں وہ پنپ نہیں سکا، یا پوری طرح جو ہے نا وہ ابھی رائج نہیں ہو سکا، اور نہ ہی آنے والے 10 سالوں میں یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے گورنمنٹ کو ایک ہیوج بجٹ چاہیے. جی رانا صاحب، کیونکہ آپ کا گورنمنٹ انسٹیٹیوشن سے تعلق ہے، تو واٹ ڈز دا گورنمنٹ سے جب آپ ان کے پاس اپنے یہ پرابلمس لے کے جاتے ہیں تو ان کا کوئی پلان، ایسی کوئی چیز جو انہوں نے آپ کے سامنے رکھی ہو کہ جی ہم فیوچر میں یہ کرنے والے ہیں؟ کیونکہ آف کورس ان کو بھی پتہ ہے کہ اس پینڈیمک نے تمام سسٹمز کو، ناٹ جسٹ ایجوکیشن، تمام بزنسز، ایف ایم سی جیز، آفیسز، ہر چیز کو افیکٹ کیا ہے. تو وہ ایجوکیشن کو لے کے ان کے کیا اسٹریٹجی ہے، کیا کریں گے وہ آگے جا کے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو ہے نا کوئی پلاننگ نہیں ہے. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنا 5 سال پورا کرنے کے لیے اللہ تللے کام کرتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنی نمود و نمائش کے لیے چند ایک کام کرنے کے بعد وہ چلی جاتی ہے، اور آنے والی گورنمنٹ جو ہے اس کو ٹوٹلی طور پر پھر رول بیک کر دیتی ہے، اور پھر نئی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے منصوبے شروع کر دیتی ہے. اور یہی 73 سالوں میں ہمارے ملک میں ہو رہا ہے کہ ہر گورنمنٹ نے جانے والی گورنمنٹ کی پالیسیز کو ختم کیا، منصوبوں کو ختم کیا اور اپنے منصوبے شروع کر دیے. اب یکساں نصاب کو ہی لے لیں کہ دیکھیں کہ 73-74 سال کے بعد ہم نے دیکھا کہ ملک میں کسی گورنمنٹ نے یہ انیشیٹو لینے کی کوشش کی، لیکن اس کے لیے بھی جو ہے وہ کتنی رکاوٹیں آ رہی ہیں کہ بالآخر جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ آج آپ کے کریکولم کی جو کتاب ہے ٹیکسٹ بک بورڈ کی پڑھانے کو تیار نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ ہمارے ملک میں ایجوکیشن جو ہے وہ ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر چکی ہے کہ یہ ایک بہترین منافع کا ذریعہ ہے جس میں کوئی نقصان نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ٹیکنالوجی کا ضرور سہارا لینا چاہیے، ٹیکنالوجی کو لانا چاہیے ایجوکیشن میں، لیکن اس کے لیے گورنمنٹ کو انیشیٹو لینے پڑیں گے، اور انیشیٹو لینے پڑیں گے کس طرح کے، اس کے لیے بجٹ بڑھایا جائے اور اسیسریز جو ہیں عام لوگوں کی رسائی میں ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ اسکولوں میں بچوں کو ابھی سے جو گورنمنٹ نے ہمارے اسکولوں میں تقریباً ای سی ای روم بنائے ہیں ارلی چائلڈ ایجوکیشن کے لیے، ہمیں اسی سٹیج سے بچوں کو ٹیب پہ تعلیم دینے کا آغاز کرنا چاہیے تاکہ وہ ابھی اس ٹیکنالوجی کو سیکھتے سیکھتے وہ اپنی آن لائن ایجوکیشن کی طرف جا سکیں. تھینک یو رانا صاحب. میرا اگلا کویشچن ہوگا ڈاکٹر شہزاد اینڈ ڈاکٹر سید منصور صاحب. جیسے کہ ابھی ہم لوگ، کیونکہ لاٹ آف پیپل ڈونٹ ریلی ہیو این انڈرسٹینڈنگ آلسو کہ ایجوکیشن ٹیکنالوجی آخر ہے کس چیز کا نام. جیسے کہ اگر میں آپ کو اگزامپل دوں، ایک آن لائن کلاس میں یا کلاس روم کے اندر اگر سلائڈ شو پہ وی آر شوئنگ سم تھنگ ٹو دا اسٹوڈنٹس، may that be Google Slides or any other software. I mean, there's a very thin line between understanding that how we can make technology beneficial for the students when it comes to using the tool, or making that slide more interactive for students, bringing in more engagement. جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ اوور ایڈ ٹیک کے نام پہ جو اپلیکیشنز آ رہی ہیں جس میں بڑے انٹریکٹیو کورسز ہیں، لیسنز ہیں، which is very different from the traditional teaching in a classroom where people are talking about making students learn concepts that they remember for the rest of their lives, or rather
رٹا مار کے ایگزام پاس کرنا اور اس چیز کو سمجھ کے پڑھنا از ٹو ڈفرنٹ تھنگس. اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ آر کالج سسٹمز, یونیورسٹی سسٹم موونگ ٹورڈز more interactivity and engagement in the classroom or online? I think Dr. Saab نے اور رانا صاحب نے جو بات کہی, I would agree with you and most of the things. اب جو آپ نے سوال کیا ہے جس میں when we talk about کہ how these technologies would be used and are being used, I think it's a very exciting time. COVID آیا ہے, it's a pandemic, but it forced us to move in this direction and somehow bring access to education. To be honest, as Rana said, we were not ready, and we were probably in the reactive mode. And it was not only us as Pakistan who was in the reactive mode, it was globally. A lot of countries face those challenges. Abhi recently UNICEF نے ایک remote learning readiness index پہ study کی for around 64 countries. And the rating is based on 3 criteria. One is the household, the other is government policy response to COVID, and the third one is emergency preparedness for the national education sector. اس کے basically 5 ranking system ہے, 1 star, 2, 3, 4 and 5. 5 means the best. Unfortunately, Pakistan came the last. Pakistan got 1 star. We were not ready for it, and کیونکہ ہمارے پاس جس طرح رانا صاحب نے بھی کہا, we didn't have, our people don't have devices, بجلی نہیں ہے. All those issues are there, and definitely we will need a lot of investment in the country to bring access to education, and we can really use online system for the benefit of bringing access to education, quality education. So therefore, it's the first step for the country where we use online system, where teachers were not ready. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ even he had to take some trainings. So students, ان کی بھی ٹریننگ نہیں تھی. Teachers were exposed in terms of not only their readiness but also their privacy. آپ کو اسکرین اپنی سامنے کرنی ہے. They were in their own household system, جہاں پہ we have in this country a large family system, joint family system. تو اس تمام difficulties کے باوجود I think let's give credit to them that at least we took few steps. Doesn't matter, there's something else that we got 1 star rating to UNICEF کی report ہے, but at least some steps were taken. And I think this gives us a huge opportunity to now rethink of how much investment that we should make. We can really build good contents that can be brought in classroom. We cannot basically move away from on-site teaching. I think on-site teaching has a lot of benefits. اس میں social elements بھی آتے ہیں, اور especially جہاں پہ چھوٹے بچے ہیں, ان کی اگر ہم بات کریں, I think for them it is really really important کہ وہ اسکول جائیں, ان کو ایک premises ملتی ہے, وہ ایک structure ملتا ہے جہاں پہ وہ اپنی ایک learning کو, ایک joy of learning کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. Having said that, building in the online aspect of the education system and bringing that in the classroom, I think this would augment the learning process of the students. But اس میں کافی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوگی, اس میں ٹیچرس کو ٹریننگ کی ضرورت ہوگی, ہاؤ دے ہیو ٹو یوز اٹ. اگر ٹیچرس کو بھی استعمال نہیں کرنے آ رہا ہے, ہاؤ ٹو یوز دوز آن لائن کانٹینٹ ان دا کلاس روم, that's going to be difficult. اس کو ہم آگے مزید بھی لے کے جا سکتے ہیں in terms of not only the learning aspect but also in the aspect of assessment. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ ایگزامس کے لیے بھی how to assess the students, یہ کیا انہوں نے سیکھا کہ نہیں سیکھا.
That is, a very important factor. Whether we have that technology or the resources, that our assessment will be valid, reliable, and fair for all the students to whom we are providing those access. जहाँ तक बात आती है कि public sector and private sector, I don't want to get into the that argument, but जो राणा साहब बात कर रहे हैं कि हर बच्चे का हक है, that is the prerogative of the government. It's their sole responsibility to provide education, and the government has failed because 22 million children are out of school and 22 million children are going to private sector. Private sector के पास कोई fundings as such नहीं है to move things forward. They are dependent on the resources that comes through the fee structure of the student. वो नहीं आएगा, how can they survive and move forward? So we have to have those right balances. किस तरह लेके चलना है, and we really need to work together. Both public and private sector needs to move together, find a solution. इसे हमें accept करना पड़ेगा that online system, or online education या जो technology है, how we can build it in the classroom. राणा साहब ने सही बोले, ये हमें ई की क्लास से ये स्टार्ट करना होगा ताकि प्रोग्रेशन हमारे पास आता रहे. But we must also highlight on, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा है, that जो बच्चे बहुत remote areas से आते हैं for getting education in the universities, so the technology can be useful for them to use the technology remaining in their own places. इसी तरह schools में भी, especially at 9th, 10th, 11th, 12th level पर भी, I think we can do it. क्योंकि हमारे पास अगर हम सरकारी स्कूल देखें, these are not enough schools to provide secondary and higher secondary education. So in my view, I see future very exciting, and I believe a lot of people should come into and join this process. जी, थैंक यू वेरी मच जीवा साहब. आपने एक्सेसिबिलिटी की बात की, आपने बात की रिमोट एरियाज में स्टूडेंट्स को वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं. माय क्वेश्चन टू सैयद मंसूर साहब, हम जब एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं, दैट इज़ एनीवेयर एंड एट एनी टाइम. सो बहुत सारे इश्यूज़ जो हमारे अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए हैं कि स्कूल जाना, टाइम बचाना to get these courses in the comfort of their homes. हमने देखा पेंडेमिक में स्टूडेंट्स अपनी फैमिलीज के साथ ट्रैवल कर रहे थे and they were studying along the way. ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए, do you think there should be some sort of flexibility, and in hindsight कि अगर स्कूल टीचर्स और ये जो ऑनलाइन लर्निंग टूल्स हैं इनका इस्तेमाल ज़्यादा हो, so that at the end of the day it's win-win for the students and for the teachers. Of course, there's talk about artificial intelligence coming in as far as assessment is concerned. So uska precision to gauge कि एक student किस चीज़ में weak है, जबकि वो tools इस्तेमाल करता है तो उस हिसाब से वो सारा data एक teacher के सामने होगा. They can better assess students. And of course, I totally agree कि school जाना is very necessary, but this is more like something that go along with traditional teaching. क्योंकि हमने देखा है कि स्टूडेंट्स स्कूल भी जाते हैं और फिर वही सब चीज़ें पढ़ने एक ट्यूशन सेंटर भी जाते हैं, और उस ट्यूशन सेंटर में भी जो एक माहौल होता है वो एक क्लासरूम की तरह का होता है. यहाँ पे इस तरह की एप्लीकेशंस आ रही हैं इंडस्ट्री में जिसमें a student gets personalized learning. They can go back and forth in a course, understand exactly where the problem is, do those questions, and learn as they go along. Dr. Mohammad Ali Saab, if you'd like to say anything. जी थैंक यू. देखें, बात आपकी जो है इसके हम दोनों एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं कि ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन लर्निंग जो है उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं. अभी राणा साहब ने भी एक बड़ी जो है इम्पोर्टेंट तरफ तवज्जो दिलाई, और वो ये है कि स्कूल में करोड़ों के हिसाब से बच्चे हैं और उनको कैसे इस तरफ लाया जाए या फैसिलिटीज़ को. ये जो आप कह रहे हैं कि इसमें इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं. अब स्कूल में जाना तो बहुत इम्पोर्टेंट है,
یا یونیورسٹیز میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں جانا، وہاں پہ جا کے مختلف اسٹوڈنٹس سے ٹیچرز سے لرن کرنا، اور ابھی تک دنیا میں جتنی بھی ریسرچز ہوئی ہیں اس میں یہ ثابت ہوا ہے کہ ٹیوٹر یا پروفیسر کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. کوئی بھی ٹیکنالوجی کا جو ماڈل ہے وہ ٹیچر کو ریپلیس نہیں کر سکتا. روبوٹ کو بھی ٹرائی کیا گیا ہے. تو یہ بات ہے کہ جی ٹیچنگ جو فیس ٹو فیس ٹیچنگ ہے اس کا وہ ہونی چاہیے، اس کا نعم البدل نہیں ہے. لیکن ابھی سوال یہ ہے کہ جو آن لائن پلیٹ فارم کا استعمال ہے وہ کتنا ہونا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ گاؤں، میرا تعلق گاؤں سے ہے، اور میرے گاؤں میں وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ جو میرا ذاتی گاؤں جس میں رہتا ہوں اس میں کوئی 300 کے قریب افراد رہتے ہیں، اور وہ جو 300 افراد ہیں ان میں سے جتنے بھی 10 سال یا 12 سال کی عمر سے زیادہ کے لوگ ہیں ان کے پاس ٹیلی فون ہیں، اور ان میں سے 90% لوگ، میں بچوں کی بڑوں سب کی بات کر، وہ فیس بک بھی یوز کرتے ہیں، وہ واٹس ایپ بھی یوز کرتے ہیں. میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، چنیوٹ میں میرا گاؤں ہے، تو مجھے سارا میری کمیونیکیشن ہے تھرو واٹس ایپ ہوتی ہے، اور میرے سارے جو لوگ ہیں جو ورکرز ہیں وہ فیس بک کو یوز کر کے ساری فصلوں کی ویڈیوز ہر چیز مجھے بھی. تو میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمیں پریفرنس کو سیٹ کرنا پڑے گا. گورنمنٹ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ نے سوال اٹھایا وہ یہ ہے کہ جو آن لائن پلیٹ فارم ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ہماری پریفرنسز کو بدلنا چاہیے. ہم دنیا میں سب سے زیادہ فیس بک اور سوشل میڈیا یوز کرنے والی نیشن ہے. ہمیں اپنے بچوں کو جو سوشل میڈیا، فیس بک، ٹیلی فونز ہیں اس کو آن لائن لرننگ کے لیے استعمال کرنا چاہیے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ آن لائن لرننگ از ویری انجوائبل ایز ویل، کیونکہ آپ مختلف ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ اس کی ٹائمنگ کوئی نہیں ہے، سنکرونائز موڈ میں کسی وقت بھی آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے. یہ فرینکلی اسپیکنگ یہ 30 مارچ 2020 سے آگے میں تو خود جو ہے میرا وہ جو یہ آن لائن موڈ یوز کرنے کا ٹائم ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اینڈ آئی فیل کہ جی میں نے بہت لرن کیا ہے ایٹ دس ایج، ایٹ دس پوزیشن. تو یہ اس میں ایشوز ہیں، لیکن وے فارورڈ یہ ہے کہ پینڈیمک ہے یا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنے اسکول میں، اور بالخصوص جو رانا صاحب نے کہا اور جو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، بڑا ویل انہوں نے اس کو پلیس کیا کہ یہ بہت پرابلم ہے جو ہمارے گورنمنٹ اسکولز ہیں، اور خاص طور پہ جو دیہاتوں میں پرائمری اسکول ہے کسی دریا کے کنارے پہ ہے. بٹ دا کوشچن از کہ کیا یہ ڈویبل ہے؟ آنسر از ڈویبل. کیا گورنمنٹ کر سکتی ہے؟ نو، گورنمنٹ کی ناٹ ڈو اٹ alone. We all have to put an effort as a parents, as a civil society. اور میں گاؤں میں مثال کے طور پہ اگر میرے گاؤں میں نے ابھی آپ کے لوگوں کو کہا تھا کہ میں تو نیٹ پہ نہیں آ سکتا، سگنل ویک ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ گاؤں میں سگنل ٹھیک ہیں، اور UIT لاہور میں ڈاکٹر صاحب ابھی آن لائن نہیں ہو پا رہے. تو دس از ڈویبل. آپ وہاں پہ آپ ایک جیسے NGOs ہیں، آپ گروپ آف پیپل بلائیں، اور وہاں پہ آپ ڈیوائسز بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں. ڈیوائسز could be shared. اور میرے خیال میں ہمیں آن لائن موڈ کے لیے اپنی نیشن کو تیار کرنا چاہیے. اس کے بے پناہ فائدے ہیں، اور اگر اللہ کرے اور یہ ادارے تعلیمی کھلے رہیں، تو میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ تعلیمی ادارے کھلے رہنے کے ساتھ ساتھ بھی ہمیں اس کی گریجول ٹریننگ کرنی چاہیے. ہم بالکل دنیا سے، بالخصوص یہ سیل فون، واٹس ایپ، فیس بک یوز کرنے میں کم نہیں ہے. کسی بھی دنیا کی ترقی یافتہ قوم میں لوگ ہم سے کم یوز کرتے ہیں یہ ساری ڈیوائسز. تو وائی ناٹ ٹو شفٹ آر پرائیورٹیز اینڈ پریپیئر آر یوتھ اینڈ پرٹیکولرلی ینگ چلڈرن. اب سارے چھوٹے بچے جو ایج 2-3 سب ماؤں نے ان کو ٹیب لے کے دیا ہوا ہے تاکہ ان کی جان چھٹی رہے، اور وہ اپنے وہ جو بچوں والے گانے وانے ہیں وہ سنتے رہیں. تو ہم کیوں نہیں اس طرف بھی توجہ دیتے؟ تو بس یہ قوم میں رانا صاحب بھی بیٹھے ہیں، عطا صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ ہماری سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم گریجولی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو سوشل میڈیا یا آن لائن جو بھی پلیٹ فارم ہے ان کو یوز کرنے کے لیے اس طرف توجہ دیں کہ روکے نہیں، رادر وہ ان پلیٹ فارمز کو یوز کریں، ان سافٹ ویئرز کو یوز کریں
اور اس سے ہمارا گریجولی سرٹنلی ایک دن میں نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں آج فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اس طرف ہمیں پرائیورٹی کرنی چاہیے. وی ریکویسٹ دی گورنمنٹ ٹو انویسٹ ان دس پروجیکٹ، بٹ یہ گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ، یہ پرائیویٹ سیکٹر کو آنا پڑے گا. یہ ہماری جو موبائل یا جو انٹرنیٹ پرووائڈر کمپنیز ہیں ان کو کوئی اسٹوڈنٹس کے لیے پیکیجز تیار کرنے پڑیں گے، اور ہمیں بحیثیت پیرنٹس، بحیثیت استاد، بحیثیت سول سوسائٹی اس پہ کام کرنا چاہیے. اور اس کی افادیت میرے خیال میں بالکل ہے. آپ کسی وقت بھی اس پلیٹ فارم کو یوز کر سکتے ہیں، اور اس سے ہمارا پرسنلائز ٹیچنگ بھی ہو سکتی ہے، ٹیوشن سے بھی جان چھوٹ سکتی ہے. تو پیرنٹس کو کتنا فائدہ ہے ٹیوشن کا؟ آپ دیکھتے ہیں کتنا زیادہ پرابلم ہے کہ بچیاں جاتے ہیں. دیر آر سو مینی ایشوز ریلیٹڈ ٹو سینڈنگ یور چلڈرن فار ٹیوشن. وائی ناٹ ٹو یوز این آن لائن پلیٹ فارم اینڈ مے بی وی کین آلسو لرن اینڈ دے کین آلسو لرن. جی تھینک یو سو مچ. عطا صاحب ایک بڑی اچھی چیز ہائی لائٹ کی ڈاکٹر صاحب نے کہ چینج از کانسٹنٹ آف کورس، اور ہمیں بدلتے وقت کے ساتھ اپنے طور طریقوں کو چینج کرنا پڑے گا. لیکن آف کورس اس کا ایک یونیورسل قسم کا ڈیسیجن کیا اسکول لیول پہ آپ لوگوں نے لیا ہے؟ کہ آپ لوگوں نے ٹیچرس کو چیزیں کمپلسری کہی ہیں کہ ان چیزوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ کو زیادہ ٹیون ہونا ہے، جہاں وہ آن لائن ایجوکیشن بھی ہو سکتی ہے، وہ ٹولز یوز کرنے کی بھی ہو سکتی ہے، اینڈ اٹس آلسو مور اباؤٹ ریسرچنگ. جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ اٹ میکس لرننگ بہت فن ہو جاتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، ایک مزہ آتا ہے ان کو چیز کو سیکھنے میں، جبکہ ہمارا ٹریڈیشنل وے میں آف کورس بچہ کلاس روم میں بیٹھا ہے سیکھ تو رہا ہے. تو کیا اس طرح کی کچھ چیزیں، کچھ ڈیسیجنس آپ لوگوں نے اسکول لیول پر لیے ہیں اپنے ٹیچرس کے ساتھ؟ فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو تھینکس ایکسپریس ویبینرز کہ آپ نے الحمدللہ پورے پاکستان کو ایک پیج پہ کر کے آج جو آپ نے یہ اسٹیپ لیا ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس پریزنٹ سینیریو میں اگر آپ غور سے دیکھیں 2 طرح کی چیزیں تو بڑی کھل کے سامنے آ گئی. ایک تو یہ پینڈیمک جو آیا ہے اس نے فیئر پیدا کیا ہے، اور ہم نے اپنی جو ڈائریکشنز ہیں، جو پرائورٹیز ہیں وہ چینج کی ہیں. ٹھیک ہے بات کہ گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ اور جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی کولابریشن سے ہی ہماری ایجوکیشن چلنی ہے. تو ان کی کولابریشن سے انہوں نے ٹریمڈ کر دیا، انہوں نے سکیوز کر دیا کورسز کو، انہوں نے گورنمنٹ نے اس میں جتنا اپنا ان پٹ ڈالنا تھا وہ ڈالا ہے. تو اس چیز کو تو دیکھنا ہوگا کہ یہ ہم نے آن لائن ہو کے یہ کیا کر دیا، ٹریمڈ کیا، ہم نے کورس کیوز کیا، ہم نے پالیسیز صحیح بنائی نہیں بنائی. اس کے اوپر بھی ایک اچھی خاصی ریسرچ جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ یہ جو اگر ہم نے اس کو آپٹ کیا ہی ہے تو یہ کیا بن گیا. لیکن آن لائن پہ ہم جتنے حد تک شفٹ ہوئے ہیں وہ بچوں کے لیے ٹیکنالوجی نہیں آئی ہے، ہم اس پہ بھی نازا ہیں. ہم اس پہ بھی ہیں کہ ہمارے پروفیشنل انسٹیٹیوٹ جہاں پہ یہ جو ٹریننگ کمپوننٹ ہے ہمارا، جب ہماری پروموشن ہوتی ہے تو پروموشن لنک ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ ہمارے انسٹیٹیوٹ جو پہلے کبھی بھی اس طرف نہیں گئے تھے. میری 20 میں پروموشن تھی تو میں اس کی پی ایل ٹی جو میں نے آلموسٹ 1 ویک کے علاوہ ساری کی ساری جو ہے آن لائن کی ہے. میرا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اپ گریڈڈ ہوا ہے، ہمارے جتنے لوگ ٹرینی تھے وہ اپ گریڈ ہوئے ہیں، جتنے اس کے فائد ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہے. جب ہم نے اس کو ٹریمڈ کر کے اس طرف ہم گئے، ہم نے اس سے بینیفٹ تو اٹھائے، لیکن ہمارا جو پاورٹی لیول ہے اس لیول پہ اور جو ہمارا ٹیکنالوجی کا فقدان ہے وہ بھی ہم بڑے کلیئر ہو گئے ہیں پوری ورلڈ کے سامنے. یہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش بھی یہ کی ہے کہ ہم اس کو کوپ اپ کریں، بہتر کریں، اور بہتر ہوا ہے. جو چیز نہیں آ رہی تھی وہ چیز آئی ہے. دونوں طرح سے ہم اس کو لے سکتے ہیں. بہرحال اگر ہم اس کی پازیٹیوٹی دیکھیں وہ اپنی جگہ پہ بہت کلیئر ہے. لیکن چلیں ہم اس طرف آئے. لیکن جہاں تک بات کہ رانا صاحب نے کی، میں اسے ایگری کرتا ہوں رانا لیاقت صاحب سے کہ ہمارا ملک تو بہت غریب ہے، لیکن یہ اس گورنمنٹ کی جو کمٹمنٹ ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہے. یہ دیکھیں آپ، یہ ساری
آئی ٹی جتنی اس گورنمنٹ نے یوز کیا آئی ٹی کو، ہمارے پنجاب میں تو وہ ساری چیزیں چھوڑ کے اس وقت ایجوکیشن جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ آئی ٹی میں سب سے آگے ہے. ہر چیز آن لائن ہے، انسپیکشنز آن لائن ہے، وہاں مانیٹرنگ آن لائن ہے، اور یہاں پہ وہ جو ہے جو بھی جو انفارمیشنز ہیں وہ ساری آن لائن ہے، کمپلائنس آن لائن ہے، انٹرویو آن لائن ہے. ہم نے تو ہر چیز ہی آن لائن کی ہوئی ہے، اور ہم نے بڑی اس کو جتنی آئی ٹی اس وقت پنجاب میں ڈیولپ ہوئی ہے اس پینڈیمک کی وجہ سے، شاید پہلے پچھلے کبھی جب سے پاکستان بنا آج تک اتنی نہیں ڈیولپ ہوئی. however ہمیں چونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ موو کرنا ہے، ہماری جو اس وقت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی دیکھیں یا یونیورسٹیز دیکھیں وہ آئی ٹی پہ شفٹ ہو رہی ہیں، اور انٹرنیشنلی آئی ٹی کے اوپر پورے کورسز کیے جاتے ہیں، آن لائن کیے جاتے ہیں. اور یہ چیزیں ہم نے آپٹ کرنی ہے تاکہ ہم انٹرنیشنل کمپٹیشنز میں جا سکیں، کمپیٹیٹر بن سکیں، نیشنل کمیونٹی کا پارٹ بن سکیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کا. جی منصور صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ رانا صاحب نے کہا کہ ہمارے بچوں کا رجحان نہیں ہے پڑھائی کی طرف زیادہ. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ٹیچنگ میتھڈز جو ہیں وہ بہت ریڈنڈنٹ اور بورنگ ہو گئے ہیں؟ کیا ہمیں ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنے کریکولم کو، اپنے پڑھانے کے طریقوں کو اور انٹریکٹیو نہیں کرنا چاہیے؟ یہ میرا سوال. نہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں مختلف قسم کے اسکول ہیں، ہمارے یہاں نظام ہے، ہمارے یہاں میٹرک سسٹم، کیمبرج سسٹم اور ساری چیزیں ہیں. ہمارے یہاں روڈ لرننگ بھی ہو رہی ہے، انٹریکٹیو لرننگ بھی ہو رہی ہے، اور چیزیں بھی ہو رہی ہیں. تو بچے جو ہیں وہ پڑھنا چاہتے ہیں. ابھی بھی جب آپ اسکول میں جائیں گے اور ہر ٹیچر کا جب آپ نام لیں گے کسی فنکشن میں تو کلیپنگ سے اندازہ ہوتا تھا کون سا ٹیچر کیا ڈیلیور کر رہا ہے. جہاں تک کریکولم کا معاملہ ہے، کریکولم میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کریکولم ہمارا بہت اچھا ہے اور بہت اچھی ہو رہی چیزیں. لیکن جب یہ پینڈیمک جب سے شروع ہوا ہے اس کے بعد ذرا رجحان چینج ہو گیا لوگوں کا. لوگ جو ہیں وہ اپنی سہولت کے مطابق، بہت سے لوگ آن لائن کو بہت پریفر کر رہے ہیں. بہت سے لوگ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں جو ہے نا ویسے پڑھنا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تعلیم ہماری 3 قسم کی ہوتی ہے، فارمل، انفارمل، نان فارمل. ہم جو ہے نا فارمل ایجوکیشن کو فالو کرتے ہیں جس میں ٹیچر ہو اور آپ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کا آئی انٹریکشن ہو، تو اس کے تحت پڑھائی ہوتی ہے. اور ہمارے یہاں کوئی یہ نہیں ہے، بچے پڑھنا چاہتے ہیں. اساتذہ کرام کے لیے جو چیلنج ہے، کیونکہ ٹیچر سارے کی ایجنٹ، ٹیچر مین ہیں جنہیں اپنا پورا کریکولم دیکھنا ہے. کریکولم کے اندر آپ جانتے گولز، ایمس اینڈ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، ایک سلیبس ہوتا ہے. جب ٹیچر جب کلاس روم میں جاتا ہے یا جاتی ہیں تو انہیں دیکھنا پڑتا ہے کیا ہمیں پڑھانا ہے، کیا کرنا ہے. سمجھے بات ہے نہیں؟ یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں. تو وہ جو کریکولم ہوتا ہے اس پہ جو سلیبس کے لحاظ سے جو ٹاپک پڑھایا جاتا ہے اس میں کچھ اسکلز ہوتی ہیں جو بچوں تک پہنچانی ہے. اب ٹیچر میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ جو ہے نا اس ٹاپک کو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ بنا کے پیش کرے. یہ اس وجہ سے آج بھی ان ٹیچروں کی عزت ہے جو بچوں کو ٹپس دیتے ہیں. جیسے میں اپنا بتا رہا ہوں، جب میں اپنے اس میں تھا میتھمیٹکس، گریٹر دین لیس دین، مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا. میرے ٹیچر نے بتایا یہ بتائیں کہ کرسی ہے کون پہلے بیٹھے گا. انہوں نے کہا بھائی، میں نے کہا آپ بیٹھیں گے. ٹیچر کو میں نے کہا، انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا سر آپ بڑے ہیں تو ہمیشہ یاد رہے کہ آپ کے لیس دین اور وہ جو گریٹر دین کا نشان ہوتا ہے ہمیشہ بڑی فگر آئے گی، بھلے سیدھی لکھی ہوئی ہو یا الٹی لکھی ہو. یہ ٹپس ہوتے ہیں جو بچوں کو بتائی جاتی ہیں. بچے پڑھنا چاہتے ہیں. دوسری یہ کہ اس وقت ٹیچر کے لیے آپ کے چیلنج ہے کہ انوائرمنٹ سے بھی بچے بہت کچھ لے رہے ہیں. ٹیچر کو اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے. تو ہمیں جو ہے نا ٹیچر کی ٹریننگ پہ، ٹیچر کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ زیادہ زور دینا چاہیے. اور خاص طور پر جو ہمارے جو اونرس اسکول ہیں، خاص طور پرائیویٹ اسکول کے یا گورنمنٹ کے اسکولوں کو کے لحاظ سے جو یہیں ضرورت پڑے تو اگر ٹیچنگ ایڈ کی ضرورت ہے وہ بھی ان کو پرووائڈ کریں. تو اس وقت جو مین ہے وہ ایک ٹرینگل ہے ہمارا، ٹیچر ہے، پیرنٹ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں اور ایڈمنسٹریشن ہے. ان کو ایک ہالسٹک اپروچ ہے. اگر یہ جب کریں گے تب ہوگا. یہ نہیں کہ ٹیچر اگر پڑھا رہے ہیں، ٹائم مینجمنٹ ہونا چاہیے ٹیچر کو بھی. جو بھی پڑھا رہے ہیں وہ ڈیٹیل میں پڑھائیں، پھر وہ پچھلے دن جو پڑھایا تھا اس کی فیڈ بیک لیں، جو پڑھانا ہے وہ پڑھائیں. اس کے بعد پھر فیڈ بیک لیں، پھر دیکھیں کن بچوں نے کتنا سمجھا ہے، کیا کیا ہے.
اور ایسا نہ ہو کہ دوسری ٹیچر آ گئی ان سے کہیں ابھی 5 منٹ رک جائیے میں اپنا یہ کمپلیٹ کر لوں پھر آئے. مطلب ٹیچر بھی ٹائم مینج ہونا چاہیے. تو اس لحاظ سے کوئی یہ بات بالکل غلط ہے کہ بچے پڑھنا نہیں چاہتے ہیں. ہاں پینڈیمک کی وجہ سے ذرا سے ڈسٹربینس ہوئی ہے, خاص طور پہ جو ہمارے یہاں اور اے لیول کے اسکول ہیں, جو ایلیٹ اسکول کے ہیں, وہ زیادہ تر بچے جو ہے نا پریفر کر رہے ہیں کہ آن لائن پڑھیں. ڈسٹینس آن لائن جو ہے نا وہ ہماری پڑھائی نہیں ہے. ہر لحاظ سے ہمیں جو ہے وہ فارمل ایجوکیشن کو مطلب یہ فالو کرنا ہے. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچے پڑھنا چاہتے ہیں, جب وہ آتے پڑھنا چاہتے ہیں. یہ بچے جو ہیں ہماری نسل سے زیادہ اچھے بچے ہیں, کیونکہ ہمارے زمانے ریڈیو بڑی مشکل سے ہم سنتے تھے. اب ماشاءاللہ ہمیں انٹرنیٹ دور ہے, اسمارٹ فون میں ہم کھیل رہے ہیں, تو بچے زیادہ کھیل رہے ہیں. لیکن اس کا بیسٹ یوز جو ہے نا یہ بھی ہمیں بتانا ہے, اور بچوں کو یہ بتانا ہے کہ بیٹے کہیں بچیوں کو کہ کہیں اگر وائی فائی فری ہو تو خدا کے لیے آپ استعمال نہیں کریں, یہ آپ کے لیے ڈینجرس ہے, آپ کا پورا ڈیٹا وہاں چلا جاتا ہے. تو یہ کیونکہ آپ جانتے ہیں اس وقت اور بھی چیزیں آ رہی ہیں, آئی سے بلین کا مطلب ایک ایشو ہے. یہ ساری چیزیں ٹیچر کو چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ پیرنٹ کا بھی انٹریکشن ہونا چاہیے. جو پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے اس میں بتایا جائے کہ جناب یہ ساری چیزیں ہم کرنا چاہتے ہیں, آپ کی کنسنٹ ہے نہیں ہے, وہ مقصد ہے ان کو بہت اچھی طرح لے کے چلیں. اور بالکل منصور صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. پیرنٹ ٹیچر اور جو ایڈمنسٹریٹر ہیں تینوں کا ہمارے پرائیویٹ رول. اس طرح گورنمنٹ میں بھی جو ہمارے اساتذہ جو لوگ ہیں, جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے لیے گئے ہیں اس وقت, اور وہ بھی انٹریکٹیو مطلب لرننگ بھی طرف بھی جا رہے ہیں, ساری چیزیں کر رہے ہیں. تو آئندہ ہمارا مستقبل انشاءاللہ بہت ہی زیادہ روشن ہے, اور ایگزامینیشن سسٹم پہ بھی ہمیں توجہ مطلب دینے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی اس طرح لیا جائے کہ بچوں کے اندر جو ہے نا کوگنیٹو ڈومین کو جو ہے نا زیادہ مطلب یہ کہ اجاگر کیا جائے. جی منصور صاحب, thank you very much. جیوا صاحب, last question before we end this. Of course, there's a lot of different opinion that is coming out from the panel, and it's very interesting to understand at what level لوگ کس طرح سوچ رہے ہیں, people who are the کال ایک دو آ گئی نا, کال کی وجہ سے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کس طرح لے رہے ہیں. I'm sure it's very interesting چیزیں جو سامنے سمجھ آئیں. But personally, this is a question to you, and of course anybody can step in after Jiva Sahab. At the pace the world is adapting to the future of learning, the things that we hear on news channels and we read almost every day about how fast things are moving, and especially in the education sector, if we as a nation, and when I say a nation, I'm talking about schools and universities, if we're not united on a particular vision, how do you see the future changing in the country if you're so reluctant to accept technology and base our decisions with technology, change our curriculum not as what we're teaching but make it more interactive, make students make learning fun for students? What do you have to say? How do you see the future? Very good question, Risab. I think probably people are getting confused with using EdTech. People are thinking that we are replacing, we will replace schools through EdTech. I think people need to understand that how we can bring in EdTech technology in the classroom to augment the teaching learning experience of a student as well as teachers. جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا کہ you have this, you can bring in or built in artificial intelligence. آپ وہ کتنی بہتر طریقے سے assessment کر سکتے ہیں بچوں کی. How can teachers are able to track the students' progress, because in a traditional classroom, when a teacher is teaching, they need a couple of yes or no's from the students, and they would move forward to the next learning outcomes, and assuming that all the other students have understood. Bringing in EdTech in the classroom can really, really help teachers to know which student is struggling the most and how can support system be provided. It can be used to engage the parents as well. کہ ان والدین کو جو آج کی تاریخ میں the engagement with the school or the child in their education is basically
क्या बच्चा स्कूल गया कि नहीं गया, टीचर आया कि नहीं आया, एग्जाम हुआ कि नहीं हुआ, टेस्ट में पास हुआ या फेल हुआ. There's no other engagement in terms of its learning. And I think EdTech can bring that element as well, and engage the parents. Unfortunately, in Pakistan, we've always been reluctant towards any technology or new things. दुनिया कहाँ से कहाँ आगे चली जाती है, and at the end of the day, we are looking towards the world and asking for support and help. I think it's a high time that the country, and I said, Dr. Saab ने भी कहा कि civil society सबको मिलके इसमें काम करना होगा. We know the fact that yes, we are struggling with the resources. We struggle, or we will struggle, from the perspective of devices, electricity, connectivity, joint family systems. But we have to take one step at a time, phase-wise, and bring in accessibility of EdTech in the classroom. हमारे मुल्क में बच्चों को reading, जिस तरह हम कहते हैं literacy numeracy issues है, how can we use technology to support and improve the literacy and numeracy. अगर हम यही कहते रहें कि ट्रेडिशनल टीचिंग लर्निंग बहुत अच्छी है, तो फिर हमारे मुल्क की सही है. So we can use EdTech's support to improve that. जो टिम्स में हमारी कारकर्दगी रही, that was the lowest, second last हमारी आई थी परफॉर्मेंस in the TIMSS exams. वो भी तो एक traditional classroom teaching learning से ही चला था. So it's not about replacing the teachers, it's not about replacing the schools, it's about bringing in EdTech in the classroom for supporting teaching learning of the students, जहाँ हम कहते हैं कि teachers should be a facilitator rather than just talking and chalking. So they can use multiple modes of approach for their teaching and learning to engage the students, उसको आगे बढ़ाएं, उनकी performance जो है in terms of its learning, student learning outcomes, उसकी performance को बेहतर करते रहें. Thank you so much, Jiva Saab. I think very nicely put that the system is not trying to replace the teachers or the school system. It's something that needs to go hand in hand. Thank you very much, everybody, for your time. आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया. आपने हमें आज join किया. This is the first of many that we will be doing as far as the system and the education as whole is in. We're looking at this as a shift, as something that will be changing, and we would like our people, like all stakeholders, from parents and students and teachers, to understand what the future holds, how we need to adapt, and how fast we need to do that. आप लोगों का एक दफ़ा फिर से बहुत-बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह आप लोगों से बहुत जल्द इसी टॉपिक पे और इससे रिलेटेड टॉपिक से बात करेंगे. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.